बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। चैनल वन की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई पेशकश को लेकर। नाज़रीन, जब भी इंटरफ़ेथ डिस्कशंस होते हैं हमारे दरमियान तो अक्सर एक फ़िरका समझता है कि वो जो फ़ॉलो कर रहा है वो वाक़ई में वही चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया है। उनके कौल, उनके अहादीस को प्रैक्टिस करने वाला सिर्फ़ ये फ़िरका है, बाकी दूसरे जो भी कर रहे हैं वो किसी बुराई में मुलव्वस हैं, किसी किस्म के इनोवेशन में मुलव्वस हैं। क्या ये सही है या अपने आप को दूसरों के सामने फ़ौक़ियत साबित करने के लिए किसी भी ऐसे कंसेप्ट को राइज करना कि जिसकी बेसिस चाहे इस्लाम में हो या ना हो, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को बेटर साबित करने के लिए अगर लोगों से कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, क्या ये करना सही है? आइए जानते हैं बिदअत और इसके इक़साम अली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब से। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो डिस्कशन एक हम बहुत ही बेसिक लेवल पे करना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हर फ़िरके में, इस्लाम में स्पेशली ये मौजूद है कि हम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और जो दूसरा कर रहा है वो इनोवेशन है, यानी बिदअत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिदअत असल में क्या है? ये कंसेप्ट क्या पहले से इब्तिदाई दौर से मौजूद था ये, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद ये आया हुआ, नुमाया हुआ लोगों के दरमियान? इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहिल अतय्यबीनल अतहरीन। देखिए, बिदअत इब्तिदाई इस्लाम से ये वर्ड राइज है। अच्छा। इसका रूट वर्ड है बदआ, बे दाल ऐन। अरबी में बिदअ हर नई चीज़ को कहते हैं। अच्छा। बदआ यानी एक नई चीज़ का ईजाद कर देना। जी। शरीयत में बिदअत कहते हैं, उसकी डिफिनेशन शरीयत में है इदखालो मा लैसा मिनद्दीन फिद्दीन। दीन के अंदर उस चीज़ को दाखिल करना जो दीन का हिस्सा नहीं है, इसे कहते हैं बिदअत। तो देखें, बिदअत को समझने के लिए बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि दीन है क्या। जी। अगर हमें ख़ुद ये नहीं पता कि दीन है क्या, कौन सी चीज़ दीन का हिस्सा है, कौन सी चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है, तो ये तय कर पाना कि ये काम बिदअत है या बिदअत नहीं है, ये मुश्किल है। अलबत्ता ये सही ज़िम्मेदारी मुज्तहिद की है, क्योंकि मुज्तहिद आके दीन को हमारे लिए बयान करता है। दीन का मतलब यानी फुरूए दीन, अहकाम को हमारे लिए आके बयान करता है। अहकाम को आके उसके सोर्सेज से निकालता है। निकालने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी को आके बताता है कि कैसे नमाज़ पढ़ना है, कैसे रोज़ा रखना है, कैसे हज करना है, जो भी है कुल मिला के। अब अगर हम आके उसमें ख़ुद कुछ ऐड करते हैं और आके ये कहते हैं कि ये भी दीन है, ठीक, तो ये हो गई बिदअत। या नहीं, हम आके उसमें से कुछ कम कर देते हैं जी और आके कहते हैं कि ये क्या है, ये दीन है, तो ये भी क्या हो गई, बिदअत। लिहाजा बहुत हमें ख्याल करना चाहिए रिवायात कि अगर किसी इंसान ने कोई बिदअत जारी की और उसकी मजम्मत, उसकी मुखालिफत, उसकी बुराई में बहुत सी आपको रिवायात मिल जाएंगी। मैं सिर्फ एक रिवायत को यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि जिससे समझ में आए कि मसला कितना हसास है और इस्लाम ने कितना इसको बारीकी से लिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने दीन में कोई बिदअत जारी की, तो जब तक कि वो है और जितने लोग उसको कर रहे हैं, सबका गुनाह उसके सर पे जाएगा। सबका गुनाह जो है वो उसके सर के ऊपर जाएगा। लिहाजा जज्बात में आके हमें फ़लाँ चीज़ अच्छी लग गई, हमें फ़लाँ चीज़ बुरी लग गई, देखिए, न दीन मेरा है, न दीन को बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। जी। दीन खुदावंद मुताल का है, खुदावंद मुताल ने दीन बनाया है। गदीर में कि खुदा ने ऐलान कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन कामिल हो गया। अब जब दीन कामिल हो गया तो दीन में क्या है ये भी रोशन है, दीन में क्या नहीं है ये भी रोशन है।
اگر ہمیں کہیں پر شک ہوتا ہے کہ فلاں چیز دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے تو جائیں ایک عالم دین سے, مجتہد سے, کسی سے آ کے پوچھ لیں کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے. احتیاط کریں, زبردستی جس چیز کے بارے میں ہمیشہ کہ اس کو دین کی طرف منسوب نہ کیا جائے, اسے کہتے ہیں بدعت. جی اگر لیکن آپ سے ایک بہت ہی بیسک کویشچن ہم کرنا چاہتے ہیں اسی کنسیپٹ کے لحاظ سے. جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ بدعت مطلب انوویشن, یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی ہم اسے وجود میں لا رہے ہیں. اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کوئی چیز تو انوویشن تو کہتے ہیں کہ بہت بہترین چیز ہوتی ہے کہ جس کی جیسے پہلے کے زمانے میں انسان گھوڑا گاڑی اور ہاتھ گاڑی پہ چیزوں کو یا لوگوں کو یہاں سے وہاں کرتا تھا, ٹرانسپورٹ کرتا تھا. تو پھر بعد میں لوکوموٹیو ٹرینز آئی, پھر بعد میں ایروپلینز آئے, پھر سیٹلائٹ تک دور پہنچ گیا. یہ ہم انوویشن کرتے گئے, ہم نے ایڈوانسمنٹ کرتے گئے ٹیکنالوجی میں, تو ہم آج اتنی ایسے ایک موڑ پر ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے جو ہوا کرتے تھے ہمارے دادا پر دادا کی زندگیوں سے. ہماری زندگی بہت آسان ہو چکی ہے. تو دین میں اگر کوئی انوویشن کرتا ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگر خدا نے ہم سے اگر ہمارے دین میں اوریجنلی ہم کو صرف اتنا پڑھنے کے لیے بتایا ہے تو اب ہم اور زیادہ کریں گے, ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے تاکہ معرفت پروردگار حاصل ہو. اس کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہے. تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور دین میں بدعت کو کیوں اتنا برا سمجھا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, جو رخ آپ نے پیش کیا کہ ترقی جو ہے وہ اچھی چیز ہے, اور اگر ایک نئی چیز کو ایجاد کیا جائے جس کے سائے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آج ٹیکنالوجی کتنا آگے بڑھ چکی ہے, جی وہ چیزیں جس کو آج سے مثلا 200 سال پہلے کوئی تصور نہیں کرتا تھا, آج ہمارے سامنے بہت آسانی سے ہو رہی ہیں. بالکل. مسئلہ یہ کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا ہی ہے کہ ہم آئیں مثلا ٹائپنگ کو آ کے کمپیئر کریں لکھنے سے. جی ٹائپنگ الگ چیز ہے, لکھنا الگ چیز ہے, گرچہ تھوڑا آپس میں ملتے جلتے ہیں. دیکھیں, دین ترقی یافتہ نازل ہوا ہے, یعنی خداوند متعال نے خصوصاً دین اسلام جو خداوند متعال نے نازل کیا ہے, اب اس میں ترقی کا امکان نہیں ہے. جی. اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ غور کریں ہمارے ناظرین بھی اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھیں, ترقی کرنا یعنی جو ٹیکنالوجی ہے یہ کمال نہیں ہے, یہ جہالت کی نشانی ہے. کیسے؟ خوب, اسمارٹ فون آیا, جی ٹھیک ہے, آپ نے خریدا, 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد ایک نیا ورژن آیا. ہم نے کہا کہ اس نے کیا کی؟ ترقی. یہ ترقی نہیں کی, بلکہ اس نے آ کے بتایا کہ ہم پہلے جاہل تھے, اب ہمیں پتہ چلا تاکہ ہم نے اس کمی کو صحیح کیا. ہر ترقی کے پیچھے یہ چیز چھپی ہوئی ہے. جب لیٹسٹ ورژن آتا ہے وہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ جو پرانا والا تھا اس میں کوئی کمی تھی, جی, اور اس وقت ہم جاہل تھے. جی. اگر یہ چیز دین میں آ جائے گی تو اس کا مطلب خداوند متعال جاہل ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک. جی. تو یہ انسان اس کو ترقی سمجھتا ہے, لیکن وہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے. تو یہ آپشن دین میں آتا ہی نہیں. جی. یہ آپشن دین میں نہیں آتا ہے. جی. کیوں؟ کیونکہ دین کا بنانے والا خداوند متعال ہے. خداوند متعال کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آج اس نے یہ بھیجا, اس کے اندر کوئی کمی تھی, اس نے آ کے اور اس سے بہتر بھیج دیا. جی, ضرورت کے اعتبار سے بھیجا ہے, نہیں تو کامل ترین دین پہلے دن سے جب جناب آدم کو خلق کیا خداوند متعال نے تب سے اس کے پاس موجود تھا, آج تک موجود ہے. لیکن جیسے جیسے انسان کو ضرورت ہوئی اس اعتبار سے خداوند متعال اپنے دین کو بھیجتا رہا. جی. جب آخری پیغمبر کو بھیجا, آخری دنیا کا حصہ آ گیا, تو خداوند متعال نے اپنا کامل ترین دین آ کے بھیج دیا اور بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے اپنے دین کو کیا کر دیا؟
مکمل کر دیا. مکمل چیز کے اندر ترقی کا امکان نہیں ہوتا ہے. جی. جب اس میں ترقی کا امکان ہے نہیں تو پھر ہم کہاں سے اس میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ جی. کیسے ہم اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی مجتہد کو یہ حق ہے کہ اس کامل ترین دین کو آ کے ہمارے لیے پیش کرے. دیکھیں یہاں پہ ہمارے ناظرین اس بات کے اوپر غور کریں, مجتہد بھی دین بناتا نہیں ہے, اس کی ذمہ داری دین بنانا نہیں ہے, دین بن چکا ہے. جی. دین رسول کے قلب کے اوپر نازل ہو چکا ہے, نبی نے اپنی زبان سے آ کے اس کو بیان کر دیا ہے. جو رہ گیا تھا اس کو 12 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں آ کے پورا کر دیا ہے. جی. مجتہد آتا ہے دین کو بیان کرتا ہے, بناتا نہیں ہے, بتاتا ہے. بالکل. بتانا الگ چیز ہے, بنانا الگ چیز ہے. بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگے کہ فلاں چیز دین میں کم ہے, اس کے اندر آ کے کیا کر دیں. مثال کے طور پر دین آ کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز صبح 2 رکعت ہے. اب کوئی آ کے یہ کہے کہ بھائی صبح صبح اتنی ٹھنڈک میں اتنی مشکل سے اٹھے ہیں, اب جب ہم اٹھے تو صرف 2 ہی رکعت پڑھیں, نہیں تو ہم تو 4 رکعت پڑھیں گے. جی. اسے کہتے ہیں کیا؟ بدعت. خداوند متعال نے دین کے اندر کسی شرط کو نہیں رکھا ہے, کسی چیز کو نہیں رکھا ہے, نماز میں کسی حصے کو نہیں رکھا ہے. بہت اچھی چیز ہے لیکن خدا نے اس کو نماز میں نہیں رکھا. خود نہیں رکھا, اگر آپ اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بدعت. یہ بدعت ہے. اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ ہم اور آپ نہیں طے کریں گے. جی. اچھا کیا ہے برا کیا یہ خداوند متعال کے طے کرے گا. جی. دین اس کا ہے, وہ اپنے حساب سے جس چیز کو چاہے گا واجب کرے گا, جس چیز کو چاہے گا حرام کرے گا. جی. تو آگا کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ بدعت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ سارے حرام ہیں یا غلط ہیں, یا اس کی اور بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بدعت جائز ہے؟ آپ یہ بتائیں. دیکھیے اگر آپ بدعت کا لغوی معنی لیں گی کہ لغت میں بدعت کا مطلب ہوتا ہے ایک نئی چیز کی ایجاد. جی. تو ہو سکتا ہے نئی چیز کی ایجاد صحیح بھی ہو سکتا ہے نئی چیز کی ایجاد غلط بھی ہو. بالکل. لیکن اگر آپ بدعت کا شرعی معنی لیں گی جو شریعت اسلام میں آ کے لیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف غلط ہی ہے. یعنی یہ ورڈ دیکھیے عربی میں جیسے دعا, عربی میں لفظ دعا نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. اچھا. جب عربی میں ہم کہتے ہیں دعا لہو یعنی اس کے لیے دعا کی, یہ پازیٹیو ہے. اچھا. لیکن اگر آپ عربی میں کہیں دعا علیہ یعنی اس کے لیے بد دعا کی. اچھا. ورڈ ایک ہے لیکن دونوں معنی میں آج تک ہم پازیٹیو کنوٹیشن ہی دیکھ رہے ہیں. ہاں لیکن ہم صرف پازیٹیو میں استعمال کرتے ہیں. دعا یعنی اچھی دعا. مثلا آپ کسی کو کوئی نفرین کرنے لگے گا تو آپ تھوڑی کہیں گے کہ یہ دعا کر رہا ہے اس کے لیے ہیں, لیکن عربی میں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دعا ہی کہتے ہیں, کیونکہ دعا یعنی پکارنا, دونوں میں پکارا جاتا ہے. اسی طرح لفظ بدعت بھی ہے. لفظ بدعت اگر اچھی چیز ایجاد ہو رہی ہے تب بھی بدعت ہے, اگر بری چیز ایجاد ہو رہی ہے تب بھی بدعت ہے. لیکن اسلامی کانسیپٹ کے اندر یہ ورڈ فقط اور فقط نگیٹو معنی لیے ہوئے ہے. اچھا. تو جب کہیں پہ روایات میں یا کسی جگہ کے اوپر لفظ بدعت آتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ کام کیا ہوا ہے؟ غلط ہوا ہے. جی. غلط ہوا ہے, صحیح نہیں ہوا ہے. تو یہ نگیٹو ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اسی کے ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب ایک بات ہوتی ہے بدعت کی اور ایک بات ہوتی ہے شرک کرنے کی, کیا ان دونوں میں کیا میجر ڈفرینس ہے, اور ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کہاں ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں اور کہاں ہم بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ دیکھیے صحیح معنی میں شرک تو خداوند متعال کے بارے میں ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر خداوند متعال کا کوئی شریک آگے بنا دے تو اس کو آگے کہا جاتا ہے مشرک, اس کو آگے کہا جاتا ہے شرک. لیکن بدعت کا ربط خدا سے نہیں ہے, بدعت کا ربط دین سے ہے. اگر دین میں کوئی چیز آ کے ایڈ کر دیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے تو اس کو آگے کہتے ہیں بدعت. البتہ اگر غور کیا جائے تو بدعت بھی ایک طرح سے شرک ہے. کیسے؟ دیکھیے خداوند متعال نے قرآن میں بالکل کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ اے نبی ہم نے جو چیز آپ سے نہیں کہی ہے وہ چیز جو ہم نے دین کے طور پہ بیان نہیں کی ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کچھ کیا کریں؟ ایڈیشن کریں. یعنی دین کا پورا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟
خداوند عالم کے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، نہ اس میں کوئی کچھ ایڈ کر سکتا ہے، نہ اس میں کچھ کم کر سکتا ہے. اب اگر انسان آتا ہے دین میں کچھ ایڈ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو خداوند متعال کے برابر سمجھ رہا ہے، وہ آ کے طرح کا شرک کر رہا ہے. یعنی جو کام خدا نے اپنے آپ سے مخصوص کر رکھا ہے اس کام میں آ کے وہ کیا کر رہا ہے؟ دخل کر رہا ہے. وہ اس کام کے اندر دخالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بدعت، جی، یعنی شرک. شرک یہی تو ہے کہ خداوند متعال کا آگے کیا بنا دینا؟ شریک بنا دینا. تو یہ اس چیز میں اپنے آپ کو خدا کا کیا بنا رہا ہے؟ شریک بنا رہا ہے. لہٰذا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم لوگ جذبات میں آ کے بہہ جاتے ہیں، مثلا کسی نے کچھ کہہ دیا، آ کے ہمیں چڑھا دیا، آ کے بیان کر دیا، ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ بھی کر لیجئے. ارے کیسے آپ نے کہہ دیا یہ بھی کر لیجئے؟ پہلے غور کریے، دین اجازت دے رہا ہے، دین اجازت نہیں دے رہا ہے. اور ایک بات یہاں پہ بہت اہم یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ یہ چیز اچھی ہے یا چیز بری ہے. جس کا دین ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ جیسے کر رہا ہے ویسے کریے. دیکھیے عبادت کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ جی، عبادت کو عبادت ہی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر عبودیت ہوتی ہے. جی، اس کے اندر انسان سر جھکا کے جو کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے اس کو آگے. جی. اب انسان آئے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ بڑھانے لگے، گھٹانے لگے، تو یہ تسلیم کے خلاف ہے، یہ عبودیت کے خلاف ہے. جی. اب کیا قرآن مجید کے حوالے سے ہم اگر سوچیں، بدعت کے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ نے جیسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل کیا، ان کے آمدگی سے یہ دین مکمل ہوا. قرآن میں یہ آیت موجود ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو جتنے بھی نبی انبیاء جو گزرے ہیں، کیا ان کے دور میں بھی بدعت کا کانسیپٹ تھا، یا یہ اب لاسٹ پروفٹ کے حساب سے ہی ہمارے درمیان آیا ہے؟ نہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ بدعت کا کانسیپٹ ہر زمانے میں رہا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے. جی. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں اور جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں، جی، تو وہاں پر جو بنی اسرائیل آ کے کرتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ ایک بدعت تھی. جی. جناب موسیٰ منع کر کے گئے تھے خدا کی عبادت کرنا. ان لوگ نے ایک گوشالہ بنا لیا، ایک جو ہے وہ ایک مورتی بنا لی، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ ٹائم سے واپس نہیں آئے. یہ ایک بدعت تھی. اسی طرح مسیحیت میں آپ دیکھ لیے، آپ کو بہت سی ایسی مثالیں مل جائیں گی. تو یہ کانسیپٹ فقط اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ ہر دین میں یہ مشکل رہتی ہے. کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے لڑنا چاہتے ہیں. جو لوگ دین کے خلاف ہیں اور دین کو لڑنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایک ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ دین میں کچھ ایڈ کر کے، دین سے کچھ کم کر کے دین کو بگاڑ دو. تو وہ ہمیشہ اس کے اندر نئی کیا کرتے رہتے ہیں؟ بدعتیں رائج کرتے رہتے ہیں. تو یہ بدعت رائج کرنا دین اسلام سے مخصوص نہیں ہے کہ فقط اسلام میں یہ مصیبت ہو. نہیں، جتنے بھی تقریباً آسمانی دین ہیں ہر میں یہ مصیبت رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو اس کے مخالف ہوں گے، اس میں کچھ بڑھائیں گے، اس سے کچھ گھٹائیں گے، اور آ کے بدعت کرنے کے بعد دین کے چہرے کو بگاڑ دیں گے. آغا، اب آپ کی خدمت میں ہم اس پروگرام کا آخری سوال اور بہت ہی اہم سوال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں کئی سارے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں بہت ساری تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ آپ کے دین میں تو ایسا بتایا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر بدعت کسی بھی جو کوئی معصومانہ چیز ہے اسے بھی بدعت کہہ دیا جائے گا. جیسے ایک ملک ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں کار نہیں چلا سکتی کیونکہ یہ بدعت ہے، یا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، میلاد سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی بدعت ہے. اس طریقے کے اعتراضات بہت لوگ اٹھاتے ہیں. اور جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں سینچری میں ہمارے درمیان تھے ہماری اصلاح کرنے کے لیے، اور اب آج جو ہم ہیں 21ویں صدی میں جی رہے ہیں. تو بیچ میں جو اتنی ساری صدیاں گزری ہیں تو بہت سارے انوینشنز ہوئے ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ سے لڑنے کے لیے ہم ویکسینز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ دین اسلام کیونکہ ہمیں بدعت کرنے سے منع کرتا ہے، تو کیا اسلام ماڈرنزم کے خلاف ہے یا پروگریس کے خلاف ہے، یا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوا ہے
کہ کچھ لوگ جب دین کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں یا تو اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں جی، یا اس کو بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. اچھا. جب محدود کر دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو دین کا حصہ ہے وہ باہر نکل جاتی ہیں، اور جب اس کو آ کے بڑا کر دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. انسان کی نارمل زندگی ایک چیز ہے، دین اس میں جینے کا طریقہ ہے. دین یہ نہیں ہے کہ آپ کار یوز کریں، ٹرین میں بیٹھیں، پلین میں بیٹھیں، سائیکل چلائیں، کیا چلائیں، نہیں. دین طریقہ کیا بتاتا ہے کہ تمہیں معاشرے میں نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. خود قرآن اس بات کی طرف تاکید کر رہا ہے وَأَعَدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے آپ کو تیار کرو، جو وقت کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے آگے بڑھو. ان تمام چیزوں کا آنا انسان کی زندگی میں نہ یہ بدعت ہے نہ یہ کوئی مشکل ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. جی دیکھیے مسئلہ بدعت کا دینی پرنسپل میں ہے، دینی قانون میں ہے. یہ دینی قانون نہیں ہے، یہ ہماری نارمل زندگی ہے. جی، اس نارمل زندگی کو کس طریقے سے آ کے ڈیل کیا جائے، کیسے اس کو چلایا جائے، دین آتا ہے اس طریقے کو ہمیں بتاتا ہے. دیکھیے دین آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی پڑھائی لکھائی اچھی چیز ہے، ٹھیک. جی، دین آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں حرام چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے. دین آ کے کہتا ہے کہ تمہیں چوری کی چیز استعمال نہیں کرنا. اب پڑھائی لکھائی کے لیے میں بک کا استعمال کروں، کاپی کا استعمال کروں، لیپ ٹاپ کا استعمال کروں، ٹیبلٹ کا استعمال کروں، انٹرنیٹ کا استعمال کروں، اس کے بارے میں دین نہیں کہتا. جی، دین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اصل راستہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا ہے، تو وہ تمہارے لیے وہ کیا ہے، جائز ہے. اور اگر ہم اس طرح سے دین کی ڈیفینیشن کو آگے اتنا چھوٹا سا آگے بیان کریں گے تب تو پھر نہ زندگی کر سکتے ہیں اور نہ اسلام کو صحیح سے پیش کر سکتے ہیں. جی، وہ دین جو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے ہیں، وہ دین جس کا دعویٰ یہ ہے کہ جس کا ماننا ہے کہ ہم ستاروں تک کے انسان کو پہنچا سکتے ہیں، آسمانوں تک انسان کو ترقی دے سکتے ہیں، وہ اگر آ کے اس طریقے سے انسان کی زندگی کو سیٹ کرے گا تو انسان زمین پہ رہنے کے لائق نہیں ہوگا، تو آسمان پہ جانے کی بات تو دور کی ہے. جی، لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو لفظ بدعت کہہ کے بہت سے کاموں کو منع کیا جاتا ہے کہ مثلا یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. جی، اچھا بھائی یہ چیز نہیں تھی تو اس کے پیرلل میں کچھ تھا یا نہیں تھا؟ جی، بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا تھی، آپ مدینے سے آئے کہاں؟ مکے. کیسے آئے؟ اڑو کے آئے؟ نہیں، کسی سواری پہ آئے تھے. کس سواری پہ آئے؟ جو اس زمانے کی نارمل سواری تھی. جی، ٹھیک ہے، تو آج کے زمانے کی جو نارمل سواری ہوگی ہم اس سے جائیں گے. جی، وہ اس زمانے میں صحیح تھی، یہ اس زمانے میں صحیح ہے. جی، بھائی اس زمانے میں جو ہے لوگ اس طرح سے لباس پہنتے تھے. ہاں اب دیکھیے اس دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ دین نے آ کے بتا دیا کہ مردوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے، حجاب کیسا ہونا چاہیے، یہ اس نے بتا دیا. اس نے ایک قانون دے دیا. اب میں اپنی زندگی میں اس قانون کو کس طرح سے فالو کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری میری ہے. کہیں اگر آ کے میں اٹک رہا ہوں، کہیں میں آ کے اگر پھنس رہا ہوں تو وہاں پہ خداوند متعال نے ایک نظام رکھا ہے، نظام مرجعیت. یہ نظام مرجعیت آ کے میری مدد کرتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو اسلام کا قانون ہے یہ اس طرح سے فالو کیا جائے گا. جی، وہ آگے بیان کر دیتا ہے، اس کو آ کے ہم فالو کر لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے دین ہے. ابھی آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں درس دیا کہ بدعت دراصل کیا ہے، اسے کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن اس نقطے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اور ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ اس چیز میں مبتلا نہ ہو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے کون سے نقصانات ہمارے معاشرے پہ یا انسانیت کو پہنچتے ہیں؟ ہم اس چیز پر ایک چھوٹی سی روشنی چاہتے ہیں. دیکھیے خداوند متعال جب اس کو منع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ ایسے ایفیکٹ ہیں کہ جو ہمیں نقصان دہ ہمارے لیے. جی، خداوند متعال نے جو نظام ہمارے لیے بھیجا ہے، جو سسٹم بھیجا ہے دین کا بنا کے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور ختم ہو جائے. نہیں،
ہم اس کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کمال تک پہنچنا ہے. ہمیں خداوند متعال چاہتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کے جائیں. جی. اگر اس سسٹم میں کچھ گڑبڑ ہوگی تو وہ مقصد پورا ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. تو پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ خود انسان کو اور معاشرے کو ہوتا ہے. جی. اگر دین میں کوئی بدعت آ کے رائج کی جاتی ہے تو اب دین میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ انسان کو معراج کے اوپر لے کے جائے. بالکل. یہ سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ کریٹ ہو جاتی ہے. بھائی فرض کیجئے کہ ہم نے ایک سسٹم بنایا, ہم نے کہا بھائی آپ اس کو ایسے چلائیں گے تو یہ آپ کو یہ کار اتنی دیر میں آپ کو وہاں پہنچا دے گی. جی. اب آپ نے اس کے اندر جو ہے کچھ کم کیا, کچھ ایسے کیا آگے پیچھے کر کے, تو صحیح بات ہے, پھر یہ آپ کو وہاں تک کہ نہیں پہنچا سکتی ہے. بالکل. کیونکہ یہ ترقی یافتہ سسٹم, اس کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. یہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اگر اس سے بہتر نظام ممکن ہوتا تو خداوند متعال اس نظام کو آخری نظام نہ کہتا, اسے کہتا, پھر اس کو بھیجتا. جی. یہ جو خداوند متعال اس دین کو آخری دین اور کامل دین کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس سے بہتر ممکن نہیں. جی. تو یہ تو نقصان ہوا کس کا؟ انسانیت کا اور معاشرے کا. ایک نقصان خود دین کو ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب دین سے ہمیں وہ آؤٹ پٹ نہیں نظر آتا, کیونکہ اب اس کے اندر بدعت رائج ہو گئی, بدعت کی وجہ سے دین کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ یا کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. اب انسان کی توقع دین کو لے کے کچھ اور ہے, لیکن وہ دین کو فالو کر رہا ہے, اس میں سے وہ نتیجہ نہیں نکال رہا ہے, تو دھیرے دھیرے وہ بے دین ہو جاتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے بھائی میری توقع دین سے یہ تھی, میں دیندار بناتا تاکہ میری یہ ضرورت پوری ہو, اور وہ ضرورت پوری ہو نہیں رہی ہے, کیوں؟ لیکن یہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ جو دین تمہیں ترقی تک پہنچانے والا تھا, وہ دین جو تمہیں کمال تک پہنچانے والا تھا, یہ وہ دین ہے ہی نہیں. اتنا اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے, اتنا اس کو اپنے اعتبار سے موڈیفائی کر دیا گیا ہے کہ وہ چہرہ اس کا بچا ہی نہیں. جی. تو بھائی اس میں دین کی کیا غلطی ہے؟ ہاں, اگر وہ پیور دین, وہ صحیح دین جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا تھا, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کی تھی, پھر ہمارے علماء نے اس کو ہم تک کے پہنچایا, اگر اس کو ہم صحیح سے آگے فالو کریں, پھر دیکھیے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پوری سیریز میں شعبان ٹاک شو میں ہمیں بہت بہترین درس دی, اور مختلف ٹاپکس پر ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ. تو ناظرین, آج آپ کی خدمت میں ہم نے یہ ڈسکشن پیش کیا جہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ بدعت دراصل کیا ہوتی ہے, اس کے کیا اقسام ہوتے ہیں, یا اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں, اور اس کے نقصانات ہمارے معاشرے پر یہاں تک کہ انسانیت پر کیا ہوں گے, یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوری سیریز پسند آئی ہوگی. آپ اپنے ریویوز, سجیشنز اور کرٹیسزم جو بھی ہے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ یا ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے ریویوز اور سجیشنز کے منتظر رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.